उधर कौमी असम्बली ने नैब दूसरी तरमीमी बिल 2022 कसरत राय से मंजूर कर लिया है। अजहर फारूक हमें इस मुताल्लिक आगाह करेंगे। कहिए अजहर। जी, कौमी असम्बली ने कसरत राय से नैब और दूसरे तरमीमी बिल 2022 की मंजूरी दी है। इस बिल के तहत नैब 500 मिलियन रुपए से कम के जो करप्शन के केसेज हैं उनकी तहकीकात नहीं कर सकेगा और इसके साथ साथ एहतसाब अदालत के जजों की तकर्री से मुतल्लिक सदर का इख्तियार भी जो है वो वापस ले लिया गया है। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल तोसी जो है वो अब की जा सकेगी, जबकि नैब कानून के सेक्शन 16 में भी तरमीम की गई है। किसी भी मुलजिम के खिलाफ उसी इलाके की एहतसाब अदालत में मुकदमा अब चलाया जा सकेगा जहाँ जुर्म का इर्तिकाब होगा। इसके साथ साथ नैब को हाई कोर्ट की मदद से निगरानी की इजाजत देने का इख्तियार भी वापस ले लिया गया है, जबकि मुलजमान के खिलाफ तहकीकात के लिए दीगर किसी सरकारी एजेंसी से मदद अब नहीं ली जा सकेगी। ऐवान ने कसरत राय के साथ मंजूरी दी है और ये दूसरा तरमीमी बिल है नैब का जो कि आज कौमी असम्बली ने मंजूर किया है। अजहर फारूक हमें इस मुतालिक आगाह कर रहे हैं कि कौमी असम्बली में नैब दूसरी तरमीमी बिल है जो कि कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। इस बिल में ये कहा गया है कि नैब 500 मिलियन रुपए से कम करप्शन केसेस की तहकीकात नहीं कर सकेगा। एहतसाब अदालत की जजेस की तकर्री का इख्तियार सदर मुमलिकत से भी वापस ले लिया गया है। अजहर फारूक हमारे साथ ही मौजूद है। अजहर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास भी हो रहा है, उसकी क्या तफसील है? जी हाँ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस वक्त अहम इजलास जारी है जिसमें जो कानूनी टीम है वो इस इजलास में शरीक है, कुछ वफाकी वज़रा भी इस इजलास में शरीक है। जो फैसला आया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से उसके बाद तो क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी है, उस हवाले से वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ जो है वो इजलास की शुरका को तफसीली तौर पर ब्रीफ भी कर रहे हैं और आइंदा की जो हिकमत अमली होगी उस पर मुशावरत की जा रही है। आज एक अहम तरीन और इजलास जो है वो दोपहर को हो रहा है जिसमें PDM की जो मर्जी लीडरशिप है वो भी शरीक होगी और उस इजलास में भी आइंदा के हवाले से जो मामलात हैं उनको हतमी शक्ल दी जाएगी। इस वक्त कानूनी टीम जो है वो इलेक्शन कमीशन के फैसलों के हवाले से ब्रीफ कर रही है। ठीक है, अजहर फारूक हमें इस मुतालिक आगाह कर रहे थे। अजहर, आपका बहुत शुक्रिया। PTI ममनुआ फंडिंग केस में संगीन गलतियां सामने आ रही हैं। कई पाकिस्तानी शहरियों ने अपने ट्वीट्स और वीडियो पैगामात के जरिए बताया कि वो पाकिस्तानी शहरी हैं। इलेक्शन कमीशन उन्हें कैसे गैर मुल्की कह रहा है। दोहरी शहरियत रखने वाले पाकिस्तानी नासिर हुसैन और उनकी भारतीय निजात बीवी रुमेता शेट्टी की फंडिंग भी गैर कानूनी करार दे दी गई। PTI फंडिंग केस में हलवाल में कायम कंपनी भी गैर मुल्की करार। बराह रास्त ले चलें आपको इस्लामाबाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। का जिक्र नहीं था और वो जिक्र क्यों नहीं था? वो जिक्र इसलिए नहीं था कि जो 2002 कानून के तहत ये कार्रवाई हो रही थी और उस कानून के तहत कोई इख्तियार नहीं है इलेक्शन कमीशन को कि वो रेफरेंस जो है वो भेजे हुकूमत को। 2017 के लॉ में ये पावर मौजूद है, लिहाजा जो वज़ीर कानून की ख्वाहिश के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने अपना फ़ैसला तब्दील किया और पहले एक फ़ैसला दिया और उसके बाद दूसरे फ़ैसले में 1.5 लाइन ऐड करके उन्होंने वो अपनी वेबसाइट के ऊपर चढ़ा दिया। तस्दीक रात को मीडिया में भी हो गई और तमाम जो लोग इलेक्शन कमीशन को कवर करते हैं उनको भी मालूम है कि पहले फ़ैसला क्या दिया गया और फिर वेबसाइट के ऊपर तब्दील किया गया। ये बज़ाते खुद एक बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है कोड ऑफ कंडक्ट की और इससे पहले जो इलेक्शन कमिश्नर और उनके मेंबरान ने मुलाकात की PDM के लीडर्स के साथ और उनके साथ पेंडिंग केस के ऊपर डिस्कशन की, वो भी एक बहुत बड़ी वायलेशन है। आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस साहब ने जब केस चल रहा था और बार के लीडर्स ने उनसे मुलाकात करने की कोशिश की तो चीफ जस्टिस ने कहा कि देखिए मैं पेंडिंग केस के ऊपर आपसे, हालांकि वो बार लीडर्स बराह रास्त उसमें फ्रीक भी नहीं थे, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि मैं पेंडिंग केस के ऊपर किसी तौर के ऊपर भी चैम्बर में डिस्कशन नहीं कर सकता, वो ओपन कोर्ट में होनी चाहिए। ये एक असूल है अदालती जो अमूर का। कभी भी आप पेंडिंग केसेस के ऊपर एक फ्रीक से अपने चैम्बर्स में मुलाकातें नहीं करते। एडमिनिस्ट्रेटिव मुलाकातें होती हैं, चैम्बर में मुलाकातें नहीं होती। लेकिन यहाँ पे उन्होंने मुलाकात की, बड़ी तफसील से डिस्कशन हुई, फिर कंक्लूजन्स हुए और फिर सुल्तान सिकंदर राजा साहब और उनकी टीम ने ये फ़ैसला सुनाया। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये जो फ़ैसला है इसको साइन करने में सिंध के मेंबर भी शामिल हैं। 3 रुकनी ये उन्होंने बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया
اور اس 3 رکنی بینچ میں، جبکہ یہ بینچ اب 5 سارے ممبر جو ہیں انہوں نے پورے کر لیے تھے اور باقی ممبرز بھی کوئی ہمارے نامینیٹڈ نہیں ہیں، لیکن سلطان سکندر راجہ اور جو سندھ کے ممبر ہیں ان کے اوپر ریفرنس فائل ہو چکا ہے پی ٹی آئی کا. ان میں تھوڑی سی بھی کوئی شرم ہوتی، تھوڑا سا بھی ایتھکس ہوتے، اخلاقیات کا تھوڑا سا شائبہ بھی ان میں ہوتا، وہ اس ریفرنس سے فیصلے سے خود کو علیحدہ کر لیتے اور باقی 3 ممبران جو ہیں وہ فیصلہ سناتے تو پھر بھی کوئی جو ہے جن ڈائریکٹ بات ہو سکتی تھی. لیکن انہوں نے خود سندھ کا جو ممبر ہے اس کے اوپر یہ ریفرنس ہے کہ وہ سندھ حکومت سے تنخواہ لے رہا ہے. یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں یہ ریفرنس پینڈنگ ہے اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا ریفرنس ہے. فیصل وارڈا نے اس کو سائن کیا ہوا ہے. اس کے باوجود وہ علیحدہ نہیں ہوئے اور انہوں نے یہ فیصلہ جو ہے وہ کیا، جو ظاہر ہے کہ مس کنڈکٹ ہے. اس فیصلے میں جو سکم ہے اس کی تو ایک پہاڑ ہے اور اس کے اوپر تو نہ صرف یہ کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کے خلاف ہم اپیل میں بھی جائیں گے، بلکہ ہم تادیبی کارروائی کے لیے بھی کہیں گے، کیونکہ بالکل یہ فیصلہ جو ہے وہ آئین اور قانون سے ماورا ہے. نون لیگ کی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 84 سیٹیں لینے والی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم 155 سیٹیں لینے والی پارٹی جو ہے اس کو بین کر دیں گے. آپ اپنی حیثیت کے مطابق بات کریں، جو آپ کا قد ہے اس کے مطابق بات کریں. عمران خان اور تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانا جو ہے وہ آپ کے بس میں نہیں ہے اور الیکشنوں سے آپ بھاگ رہے ہیں. آپ پوچھیں ان سے آپ الیکشنوں سے کیوں بھاگ رہے ہیں، سارے کہتے ہیں کہ وہ ایکچولی اگر ابھی الیکشن ہوئے تو عمران خان جیت جائے گا، تو پھر آپ مارشل لاء لگا لیں ملک میں، پھر آپ کمیونسٹ پارٹی کا سسٹم بنا لیں. یہ اس الیکشنوں سے بھاگنا کہ ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان جیت جائے گا، یہ تو کوئی جواز نہیں ہے اور یہ تو احمقانہ بات ہے کہ جس کے وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. جو آئین کا آرٹیکل 17(2) ہے وہ ریگولیٹ کرتا ہے سیاسی جماعت بنانے کو، اور الیکشن ایکٹ 2017 کا آرٹیکل 15 جو ہے وہ پارٹیز کو تحلیل کرنے کا طریقہ کار دیتا ہے. وفاقی حکومت کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ کسی پارٹی کو تحلیل کر سکے، اس کا سمبل کر سکے اور یا کچھ اس کے خلاف اس طرح کی کارروائی کر سکے. ہم عدالت میں جا ہی رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ عدالت سے یہ فیصلہ جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہو جائے گا. اب تھوڑا سا میں آپ کو اس فیصلے میں بتانا چاہتا ہوں، مجھے افسوس یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے پی ڈی ایم کے ایک ٹول کے طور کے اوپر ایز اے لانگ آرم آف پی ڈی ایم انہوں نے ایکٹ کیا ہے اور اس کے نتیجے میں اوورسیز پاکستانیز کے اوپر جس قسم کا یہ انہوں نے ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک کیمپین شروع کر دی ہے وہ بہت ہی نامناسب ہے. مثال کے طور کے اوپر میں آپ کو صرف کچھ مثالیں دینا چاہتا ہوں. اس میں 2 باتیں امپورٹنٹ ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو فورن نیشنلز نے جو ہے وہ فنڈنگ کی. اب فورن نیشنلز کی انہوں نے ایک لسٹ جو ہے وہ یہاں پہ ساتھ لگائی ہے، لیکن آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا یہ جاننے کے لیے کہ یہ جن کو آپ فورن نیشنل ڈکلیئر کر رہے ہیں یہ واقعی ہی فورن نیشنل ہیں؟ کیا آپ نے پی ٹی آئی کو یہ نوٹس دیا کہ وہ آئے اور آپ کو بتا سکے کہ یہ لوگ جنہوں نے فنڈ کیا تھا یہ پاکستانی تھے یا پاکستانی نہیں تھے؟ آپ نے ایسا کوئی پروسیس اختیار نہیں کیا، جس کے نتیجے میں آپ نے بہت سارے اوورسیز پاکستانیز کو جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا کہ وہ پاکستانی نہیں ہیں. مثال کے طور کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو سیریز نمبر 19 کے اوپر جو ایک نام ہے وہ ہے بینش فریدی کا. بینش فریدی جو ہیں وہ یو کے کی سٹیزن ہیں، پاکستانی ہیں. انہوں نے ایک پورا جو ہے وہ کل اپنی ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی. اس ویڈیو میں انہوں نے کہا، کیا کہا میں آپ کو دکھاتا ہوں. السلام علیکم. آج فنڈنگ کیس کا فیصلہ آیا ہے تو میں نے سوشل میڈیا پہ ایک لسٹ دیکھی جس میں میرا نام شامل کیا ہوا ہے. پاکستان میں بڑی حیرت ہوئی اور میرا نام کیا کہ میں لکھا ہوا ہے نارتھ پاکستان. میں الیکشن کمیشن اور سارے پاکستان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ الحمدللہ میں پاکستان میں پیدا ہوئی ہوں. 22 سال سے یو کے میں مقیم ہوں. پی ٹی آئی کی سپورٹ 1996 سے. یہ پیسے میں نے جسٹ بفور 2013 کے الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے آن لائن آفیشیل اکاؤنٹ میں یہ پیسے میں نے اپنے حق حلال کی کمائی اور ٹیکس کی بھی کمائی سے یہ پیسے میں نے پی ٹی آئی
होती है। PTI इमरान खान को भेजे थे, ये कोई फॉरेन फंडिंग नहीं थी, कोई लिमिटेड फंडिंग नहीं थी, कोई गलत अकाउंट्स के जरिए से नहीं गई थी, डायरेक्ट में उनके अकाउंट में डाली थी। मेरी ECP से गुजारिश है कि गैर मुल्क हमें पाकिस्तानियों को गैर मुल्की साबित करने की कोशिश और का सिलसिला बंद किया जाए। हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हैं, हम वतन पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान का दर्द रखते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। वरना अगर हमें इसी तरह ये सिलसिला जारी रखा तो हम ECP के खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक भी रखें। बहुत शुक्रिया। बाकी मैं आपको आगे कुछ और भी बता देता हूँ। सीरीज नंबर 12 के ऊपर जो डॉक्टर मजहर ऋषि जो हैं उनको नॉन पाकिस्तानी डिक्लेयर किया गया। डॉक्टर मजहर ऋषि जो हैं वो कराची में पैदा हुए, डॉ यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं, बाद में वो डेनवर चले गए, वहाँ पे उन्होंने प्रैक्टिस की। उनकी बेगम जो हैं उनका नाम समिया ऋषि है। दोनों जो हैं वो पाकिस्तानी सिटीजन्स थे, दोनों जो हैं उनका इंतकाल हो गया और दोनों लेकिन सारी उम्र जो हैं वो पाकिस्तान के लिए उनका दिल धड़कता रहा। उन्होंने डेनवर में हर जगह के ऊपर नॉन पाकिस्तानी थे दोनों, और दोनों की बहुत कंट्रीब्यूशंस हैं पाकिस्तान के लिए। इन दोनों को सीरीज़ नंबर 11 और 12 के ऊपर नॉन पाकिस्तानी डिक्लेयर किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। इसी तरीके से खादम नबी ने जो हैं उनको नेक्स्ट पॉइंट, उनको प्रोबिस्ट इंटरनेशनल, ये एक कंपनी जो है इसको गैर मुल्की कंपनी डिक्लेयर जो है वो किया गया है। इसको जो आसिफ खान, पहले आसिफ खान का कर देता हूँ, इनको लिस्ट नंबर 11 के ऊपर है ये कंपनीज के ऊपर प्रोबिस्ट इंटरनेशनल। ये सिंगल मैन कंपनी है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो तमाम कंपनीज जिनका ऊपर कहा गया है कि ये फॉरेन कंपनीज हैं, ये सिंगल ओनर कंपनीज हैं, इनमें कोई शेयर होल्डर्स नहीं है, कुछ नहीं है, ये सिंगल ओनर कंपनीज हैं। और यहाँ पे ये प्रोबिस्ट इंटरनेशनल है, आसिफ खान इसके मालिक हैं। उन्होंने अपनी जो है वो ट्वीट भी किया है, उन्होंने अपना केस भी जो है वो यहाँ पे भेजा है। What a ridiculous judgment and investigation by Election Commission of Pakistan. I donated $100 from my company's PayPal account back in 2013 and I see my old company's name Probist International in the list. आसिफ खान ये पाकिस्तानी हैं और इन्होंने $100 जो है इस कंपनी ने फंडिंग की है। सिंगल मैन कंपनी है, पेपैल अकाउंट के ज़रिए इनको भी एक फॉरेन कंपनी डिक्लेयर जो है वो कर दिया गया। इसी तरीके से खादम नबी हैं, इनका जो नाम है वो लिस्ट में है 13 नंबर के ऊपर। ये कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने मेरी तरफ से पेपॉल के ज़रिए अदा की गई रकम को ममनू करार दिया है। 2013 में मेरी कंपनी का नाम नेक्स्ट पॉइंट कंप्यूटर था और ये उन्होंने साथ स्क्रीनशॉट भी किया। ये भी पाकिस्तानी है और इन्होंने भी $100 जो है वो अटिया जो है वो किया है। इसी तरीके से ये बाकी जो कंपनीज हैं उनके जो लोग हैं उन्होंने भी ये सारा दे दिया है। इसी तरह से एक बैरिशनप्स एक कंपनी है, बैरिशनप्स कंपनी जो मालिक हैं उसका नाम मोहम्मद आसिफ है, वो मुरीदके के हैं, उन्होंने $500 जो है वो दिया है। ये तमाम जो लोग जिनके बारे में कहा गया कि ये फॉरेनर्स हैं और जिनके बारे में कहा गया कि ये दरअसल ये तो बड़ी ज़्यादती है कि ये पाकिस्तानी नहीं थे और इन्होंने जो है वो पैसे दे दिए। इसी तरीके से जो एक और नाम जो है जो रीता सेठी जो हैं वो इंडियन नहीं है, वो अमेरिकन हैं और उनके जो हस्बैंड हैं उनका नाम नासिर हुसैन है। उन्होंने अपने जो जॉइंट अकाउंट था मियाँ बीवी का उसमें से पैसे अदा किए, उनको भी जो है वो कहा गया है कि ये प्रोहिबिटेड फंडिंग जो है वो उसमें शामिल है। पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का जो तमाम जिसके ऊपर रिलायंस है वो एक इंतहाई कमज़ोर इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की नहीं है। सुनी सुनाई बातों के ऊपर उन्होंने काम किया, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उन्हें सिर्फ हमें नोटिस देना था, हमारे जो उस वक्त के फाइनेंस सेक्रेटरी साहब हमारे साथ बैठे हैं, इनको नोटिस देना था सरदार साहब को। ये वहाँ पे जाते और हम आपको बता देते कि ये सारे लोग पाकिस्तानी हैं, कहाँ पे रहते हैं क्या नहीं, लेकिन किसी को नोटिस नहीं दिया गया, कुछ नहीं दिया गया। अब आइए जो ये कह रहे हैं कि 16 अकाउंट्स
جو ہیں وہ جو چھپائے گئے. الیکشن کمیشن میں یہ پورا ڈاکیومنٹ جمع کرایا گیا اور ان تمام اکاؤنٹس کو کی ڈیٹیل جو ہے وہ دی گئی. ہوتا کیسے ہے؟ عمران اسماعیل، اسد قیصر، اس طرح کے جو سارے لیڈرز ہیں ان کے نام کے اوپر یہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ کھلے اور ان لیڈرز کو جو پیسے ہیں وہ مین اکاؤنٹ سے ٹرانسفر ہوئے. کیوں ٹرانسفر ہوئے؟ 2012 میں یہ پیسے آئے تھے، 2013 میں جنرل الیکشنز آ گئے تھے. جب جنرل الیکشن ہوئے تو انہوں نے جو مختلف علاقوں کے اندر جو پارٹی نے خرچہ کرنا تھا اس کے لیے سبسڈری اکاؤنٹس کریٹ کیے. جو اکاؤنٹنگ کا فارمولا ہے، جو اکاؤنٹنٹس جس طرح سے جو کرتے ہیں وہ ڈبل کاؤنٹنگ نہیں کرتے. مثال کے طور کے اوپر اگر 5 لاکھ روپیہ میرے مین اکاؤنٹ میں ہے اور وہ 5 لاکھ روپیہ اے اکاؤنٹ سے بی اکاؤنٹ میں چلا گیا ہے تو اکاؤنٹنٹ بی اکاؤنٹ کی کاؤنٹنگ نہیں کریں گے کیونکہ وہ ڈبل ہو جائے گا، 10 لاکھ ہو جائیں گے، جبکہ اصل پیسہ 5 لاکھ ہے. پیسہ مین اکاؤنٹ میں آیا پی ٹی آئی کے، وہ پیسہ ڈکلیئر کیا کہ یہ پیسہ جو ہے وہ مین اکاؤنٹس میں آیا ہے. اب اس اکاؤنٹس سبسڈری اکاؤنٹس بنے ہیں ان میں جو پیسہ چلا گیا ہے وہ اکاؤنٹنٹ اس لیے اس کو شمار نہیں کرے گا کہ اگر 1 ارب روپیہ آیا ہے اور وہی 1 ارب روپیہ دوسرے اکاؤنٹ میں جائے گا وہ تو 2 ارب بن جائے گا. تو اکاؤنٹنگ کی جو ایک سمجھیے کہ جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ مین اکاؤنٹ کنسیڈر کرتے ہیں، سبسڈری اکاؤنٹس جو ہیں وہ آٹومیٹکلی چونکہ اکاؤنٹ کے ساتھ ہی ڈکلیئر ہو جاتے ہیں ان کو آپ نہیں کرتے. لہٰذا یہ جو 16 اکاؤنٹس تھے، 16 کے 16 اکاؤنٹس جو ہیں وہ ڈکلیئرڈ ہیں، ان میں کسی قسم کا جو ہے وہ معاملہ نہیں ہے اور ہر طرح کا جو پیسہ ہے وہ ایسے نہیں ہے. جو پیسے جاتے ہیں جنہوں نے منی لانڈرنگ کرنی ہوتی ہے وہ پیسے اکاؤنٹوں میں نہیں لے کے جاتے، وہ ایسے لے کے جاتے ہیں جیسے نواز شریف صاحب نے اسامہ بن لادن سے پیسے لیے تھے. وہ ایسے پیسے لیتے ہیں جیسے امریکہ سے زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے پیسے لیے تھے، وہ بیگوں میں جاتے ہیں. پھر آپ کو ایان علی چاہیے ہوتی ہے لانڈرنگ کرنے کے لیے. آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ جس لانڈرنگ کے نتیجے میں، جس کو یہ لانڈرنگ کہہ رہے ہیں، شوکت خانم بن جائے، نمل بن جائے، وہ لانڈرنگ تو بڑی پاکستان کے لیے بری ہے، اور جس لانڈرنگ کے نتیجے میں ایون فیلڈ بن جائے وہ صحیح ہے. یہ تو ان لوگوں کا حال ہے. لہٰذا جو اکاؤنٹس تھے وہ سارے کے سارے ڈکلیئرڈ تھے، ان کے اندر جو پیسہ ریکنسیلیشن ہوئی وہ پورے کی پوری الیکشن کمیشن کے پاس تھی، اور الیکشن کمیشن نے یہ ریٹن ریکنسیلیشن اور آرگومنٹس دونوں اپنے فیصلے میں جو ریٹن دیے گئے تھے وہ بالکل مائنس ہی کر دیے، انہوں نے شامل کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی اخلاقی حالت اس وقت جو ہے وہ کیا ہے، اور انہوں نے ایک ایسا فیصلہ لیا جس کے اوپر سب کے سر جو ہے وہ شرم سے جھک گئے. اب آئیے عارف نقوی کی طرف. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی کا اصل فیلئر ہے وہ یہ ہے کہ 2011-12 میں یہ ٹائم مشین انوینٹ نہیں کر سکے. اگر 2011-12 میں یہ ٹائم مشین انوینٹ ہو رہی ہوتی اور ہمیں بیٹھ کے اس میں 2018 کا پتہ چل جاتا کہ عارف نقوی نے ایک کیس میں جو ہے وہ انوالو ہو جانا ہے تو شاید ہم 2011-12 میں ان کے پیسے نہ لیتے. لیکن ایشو یہ ہے کہ 2011-12 میں ایسا کوئی ایشو نہیں تھا. الیکشن کمیشن آف پاکستان تو امریکی عدالتوں سے بھی زیادہ تیز اور ویژنری اور تیز ترار ثابت ہوا ہے. جو ابھی تک عارف نقوی کے اوپر امریکہ میں، لندن میں کہیں پہ کوئی چارج فریم نہیں ہوا. ہمارے الیکشن کمیشن نے اس کو ڈکلیئر کر دیا ہے کہ وہ اس کا جو ہے وہ فراڈ ہے. کوئی ایویڈنس نہیں آئی، کوئی عارف نقوی کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہوئی، کوئی اس کا پتہ نہیں. ایک پاکستانی جو ہے جو ایک فائنینشیل ورلڈ میں اس نے اپنا نام کمایا ہے، ہمارے الیکشن کمیشن کو یہ تکلیف کیوں ہے کہ وہ امریکہ کا چونکہ الزام لگایا ہے، انہوں نے خود چارج شیٹ نہیں کیا، لیکن الیکشن کمیشن کو پڑ گئی ہے کہ کسی طریقے سے ہم جو ہے وہ اس کو ایکیوز جو ہے وہ ثابت کر دیں. بہرحال اسی سٹوری میں یہ بھی ہے کہ عارف نقوی نے $20 ملین جو ہیں وہ شریف فیملی کو آفر کیے تھے. ہمیں نہیں پتا کہ اس کا کیا بنا، کیسے وہ کیا ہوا، لیکن بہرحال عارف نقوی 2011-12 میں ان کے اوپر کوئی ایکوزیشن نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھی. انہوں نے جو پیسے وہاں سے بھیجے وہ لیگل پیسے تھے، اور وہ پیسے جو ہیں وہ لیگل طریقے سے پاکستان میں آئے
اور لیگل طریقے سے وہ ڈکلیئر کیے گئے. اس میں کوئی انلیگیلٹی نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. اور یہ بات دوسری ہے کہ دیکھیے شوکت خانم ہاسپٹل کو حصہ 9 ارب روپے ملے اور 70 ارب روپیہ شوکت خانم کینسر کے مریضوں کے اوپر خرچ کر چکا ہے. تو یہ شوکت خانم کے پاس تو کوئی ایسا کمپنی یا انویسٹیگیشن نہیں ہے کہ ہم چیک کر سکیں کہ یہ 70 ارب روپیہ جن لوگوں نے دیا ہے کیا وہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیا وہ جو ہے وہ اسمگلرز ہیں, کیا وہ جو ہیں وہ انہوں نے کیسے پیسے بنائے ہیں, کیا کیا ہے. ہم تو صرف یہ کریں گے کہ جو پاکستان کے قانون کے مطابق اگر ڈکلیئرڈ پیسہ ہے اور وہ پیسہ بینکنگ ٹرانزیکشن سے آیا ہے وہ لیگل ہے. یہ تو گورنمنٹس دیکھیں گی کہ اگر وہ پیسہ ہے یا نہیں ہے. اسی طریقے سے جو بھی پولیٹیکل پارٹی کو پیسہ مل رہا ہے اس کا جو سورس ہے وہ اس نے سرٹیفائی کیا کہ وہ لیگل ہے, اور یہاں پہ الیکشن کمیشن کو سرٹیفائی کیا کہ لیگل ہے. اس کے بعد ہمارا کام ختم ہو جاتا ہے, یہ پولیٹیکل پارٹیز کا کام ختم ہو جاتا ہے. یہ آگے پھر گورنمنٹ کا کام ہے وہ دیکھے یا نہ دیکھے. اسی لیے یہاں پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو فرق ہے جو اس میں سرٹیفیکیشن میں اور ایفیڈیوٹ میں نے کل بھی جو ہے وہ جو ہے یہ چیز کہی تھی کہ ایفیڈیوٹ ہوتا ہے جو کہ یہ شہباز شریف نے دیا تھا کہ نواز شریف واپس آئیں گے. یہ انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا تھا. میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. آئی محمد شہباز شریف son of late Mia Mohammad Sharif having CNIC number so and so do hereby undertake to ensure return of my brother Mia Mohammad Nawaz Sharif within 4 weeks or as when certified by doctors that has regained his health and is fit to return back to Pakistan. I further undertake to send the periodical medical reports of doctors duly notarized by embassy to the registrar of the court. I also undertake that if any stage the federal government has credible information that Nawaz Sharif is living abroad despite fitness to travel, our representative from Pakistan High Commission would have right to meet with his physician to verify or confirm about his health. میاں محمد شہباز شریف, اپوزیشن لیڈر, نیشنل گورنمنٹ آف پاکستان. یہ ہوتا ہے ایفیڈیوٹ جو شہباز شریف نے دیا. جو سرٹیفکیٹ ہے وہ یہ ہے جو عمران خان کا سائنڈ سرٹیفکیٹ ہے وہ یہ, وہ بھی میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. This is to certify that Pakistan Tehreek-e-Insaf A has received no funds from any source prohibited under the law. B. The attached statement contains an accurate financial position. C. The information given in the statement is correct to the best of my knowledge and belief. And the above statement is audited by chartered accountant and detailed report here therefore is next. یہ ہے سرٹیفکیٹ کی لینگویج اور یہ ہے ایفیڈیوٹ کی لینگویج, جس کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے فرق پڑتا ہے. اب یہ کل سے جب ہم نے کیمپین کی ECP کا, تو میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں انہوں نے نامنظور.com کے اوپر ہماری جو فنڈنگ ہے اس کو تقریباً اس وقت ڈبل کر دیا. جتنے پیسے ہمیں پہلے مل رہے تھے اس کے بعد اوورسیز پاکستانیز نے ان پیسوں کو ڈبل کر دیا ہے جو PTI کو مل رہے تھے. یہ اعتماد ہے عمران خان کے اوپر اور یہ اعتماد ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر. اور یہاں پر ایک پوری کیمپین چلائی جا رہی ہے اوورسیز پاکستانیز کے خلاف, جس کی ظاہر ہے کہ ہم شدید مذمت کرتے ہیں. یہ تو تھا PTI کا حصہ. اب حصہ یہ ہے, دیکھیے چلیں ہم تو آپ کے فیصلے کو, ECP کے فیصلے کو چیلنج کریں گے اور یہ آگے جو فیکٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہی عدالت کے بھی سامنے رکھیں گے, اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ فیصلہ تو ریورس ہو جائے گا. اب باری آتی ہے نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹس کی. کل JUI کے جو صاحب ہیں فضل الرحمان صاحب, انہوں نے تو فرمایا کہ ہم تو دے ہی نہیں سکتے یہاں پہ حساب کتاب, ہماری پارٹی تو غیبی امداد پہ چلتی ہے. دیکھیے غیبی امداد کے اوپر آپ نہیں چل سکتے. آپ لیبیا کی امداد پہ چل رہے تھے, اس کے بعد آپ اور ملکوں کی امداد کے اوپر چل رہے تھے. یہ جو فارن فنڈنگ ہے جس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ غیر ملکی حکومت سے پیسے لے رہے ہوں, اس کے اوپر ٹو بی فیئر ود اگر کوئی پارٹی پاکستان میں بین ہوتی ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام ہے, کیونکہ یہ بیرون ملک حکومت سے پیسے لے کے پارٹی چلا رہے تھے.
پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے آڈیٹڈ اکاؤنٹس جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کی اسی سکروٹنی کمیٹی میں وہ بھی 2018 سے پینڈنگ ہے. اب وقت ہے کہ اس کا فیصلہ کیا جائے. اور پھر جو ایکوزیشنز ہیں, دو بہت امپورٹنٹ ایکوزیشنز ہیں. ایک بے نظیر بھٹو شہید نے لگائی, اس کو پھر بلاول بھٹو نے ری ایٹریٹ کیا. تو پہلے ہم ذرا سنتے ہیں جو بے نظیر بھٹو شہید نے کیا کہا تھا نواز شریف کی فنڈنگ کے اوپر. جو 1989 کی بات ہے کہ اسامہ بن لادن $10 ملین بھیجا تھا ایک فوجی جنرل کو, اور اس فوجی جنرل نے اسامہ بن لادن کو نواز شریف سے ملایا اور کہا کہ یہ ہماری مدد کر رہا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ اسامہ بن لادن 1989 میں فیبرری 9 میں سعودی عربیہ واپس چلے گیا. میں اس کو نہیں چاہتی تھی, مگر $10 ملین کے حوالے سے مجھے معلوم ہے کہ وہ واپس چلے گیا تھا سعودی عربیہ, کیونکہ جہاد ختم ہو چکا تھا. تو اس کو ہماری فوجی جنرل نے واپس بلایا کہ جہاد اب تک جاری ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر ایک مسلمان عورت نے حکومت سنبھالی ہے, اور جب تک مسلمان عورت کی حکومت ہوگی تو پھر پاکستان کے اندر اسلام خطرے میں ہوگا. اور پھر اس خطرے سے بچانے کے لیے ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے. اور وہ پیسے کے لیے کئی میٹنگز ہیں, میٹنگ ہے پروونشل منسٹرز کے ساتھ. اور اس کے بعد مگر ایک فوجی جنرل تھا, اس کا نام میں اس وقت نہیں چاہتی ہوں, اس نے بن لادن کو واپس بلایا. تو 89 کی بات تھی. تو 1990 میں یہی فوجی ٹولہ تھا جن کو میں جہادی تجویز کرتی ہوں, جنہوں نے بن لادن کو کہا کہ تم سعودی عربیہ کے بادشاہ کو کہو کہ وہ امریکی افواج نہ تھی, تو کہیں کہ جو افغان مہاجرین ہیں وہ آ کر کے سعودی عربیہ کا دفاع کریں گے. اپنے آنکھوں کو میں کویت کا کیا کہہ رہا تھا, خطرہ تھا کہ سعودی عربیہ ہے وہ. تو اس وقت پھر اسامہ کو لگ رہا کہ ان کے ساتھ شروع ہوا, پھر وہ وہاں جا نہیں سکا اس جنگل کی وجہ سے. اور وہ وقت تھا جب پلاننگ ہوئی 90 اور 93 کے درمیان کہ ہم ابھی امریکہ کے ساتھ کام کریں گے. اور پہلے اٹیک ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے پکڑ ہوا, اور اس کے بعد پاکستان میں خطرہ تھا کہ پاکستان کو دہشت گرد ملک کرا دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب اسی کا ایک ٹکڑا میں آپ کو اور دکھانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے موجودہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے. اور یہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ اس وقت وزیر خارجہ ہیں اور انہوں نے یہ الزام لگایا ہے. اور پیپلز پارٹی نے کل لطیف کھوسہ صاحب نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اس الزام کے اوپر اب بھی سٹینڈ کرتی ہے. بلاول بھٹو کیا کہہ رہے ہیں ذرا وہ بھی ذرا سنیے, لیکن تھوڑا مختصر کریے. میں جانتا ہوں کہ یہ پہلے امیر المومنین بننا چاہتا تھا, یہ پہلے اسامہ بن لادن سے فنڈنگ لیتا تھا شہید بی بی کی حکومت کو گرانے کے لیے. تو پھر کیا اس کا نیت صاف ہو سکتا ہے؟ تو ان کی جو نہیلی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی, یہ بلاول بھٹو صاحب کا ان کا کیا معاملہ. اب آجیے پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے اس کے اوپر. During the audit of the accounts of Pakistan People's Party, auditor was unable to verify the heads of expenditure and gave the qualified reports. ECP accepted the qualified accounts and did not take any action. 2014 اور 15 کا 51.23 ملین کا پیپلز پارٹی کا انویریفائڈ ہے, اور 2015 کا 47.54 ملین کا جو ہے وہ انویریفائڈ ہے. اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آصف علی زرداری اینڈ کو چیئرپرسن آف PPP یہ فورن پرنسپل بنے, اور فورن ایجنٹ ان کے ہیں لاکلاڈ اسٹریٹجیز LP مارک سیگل, یہ ان کے پارٹنر ہیں. پھر BKSH اینڈ ایسوسیٹ اینڈ برسن اینڈ مارسلر اور ریڈ اینڈ ٹی دین یہ پیپلز پارٹی کے ایجنٹس ہیں. سو اس کے اوپر اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں, ہمیں تو توقع تو نہیں ہے کوئی شرم حیا کی, لیکن بہرحال ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن سے جلد از جلد اب ان دونوں پارٹیز کا اور JUI کا جو آڈٹ ہے وہ عوام کے سامنے آئے, اور اس کو بھی ایک کمپیریزن پھر لوگ کر سکیں کہ تحریک انصاف کا معاملہ کیا ہے اور ان پارٹیز کا کیا ہے. شکریہ. کل میاں نواز شریف نے پریس کانفرنس دی تھی قطر میں
جنہیں سیسین مافیا کا خطاب دیا گیا تھا، وہ اب ان کی کوشش ہے تمام سیاسی مطلب کہ عمران خان کو دوبارہ کے ساتھ لگایا جائے. تو اب کیا اسٹریٹجی ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی؟ کل مظاہرہ بھی کرنے جا رہی ہے، آیا کوئی بیک ڈور کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بھی رابطے ہو سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کو اتنی بڑی سپورٹ عوام کی حاصل ہے کہ کوئی مائی کا باپ عمران خان کو جو ہے وہ دیوار سے لگا نہیں سکتا. عمران خان پاکستان کے عوام کے حقیقی لیڈر ہیں اور ان کی جو سیاست ہے اس کو عوام کی حمایت حاصل ہے، اور اتنی بڑی سیاست جب عوام کے آگے کبھی کوئی ٹھہرا ہو تو بتاؤ. اس لیے ان کی سیاست کو کوئی جو ہے وہ مائی کا لال دیوار سے لگانے کی جرت ہی نہیں کر سکتا. جہاں تک نواز شریف کی بات ہے تو سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جب نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو مجھے میرے بیٹے کے اکاؤنٹ پہ تنخواہ نہ لینے کے اوپر ڈسکوالیفائی کیا گیا، اور ان کے میں دیکھ رہا ہوں 2-3 اور لیڈروں نے بھی یہی بات کہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں بالکل ہی شرم حیا جو ہے وہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ تنخواہ نہ لینے کے اوپر مجھے ڈسکوالیفائی کیا گیا. آپ نے دبئی میں ایک نیٹ ورک کریٹ کیا تھا کمپنیوں کا جس میں منی لانڈرنگ ہوتی، جس میں آپ کے بیٹے ملوث تھے. مریم نواز کو جو 80 کروڑ روپیہ دبئی کی کمپنی نے بھیجا، آپ کے ساتھ جو ڈیوٹی کرنے والا کانسٹیبل تھا اس کے اکاؤنٹ میں 13 کروڑ روپیہ آیا. آپ کے جو ملازمین تھے ان کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپیہ. یہ کہاں سے آ رہے تھے؟ یہ آپ کے بیٹے کی اس کمپنی سے آ رہے تھے جس میں نواز شریف خود ملازم تھے. پاکستان کا وزیر اعظم دبئی کی ایک کمپنی میں ملازم تھا، وہ کمپنی پاکستان میں کروڑوں روپے بھیج رہی تھی. کیا ذریعہ معاش تھا؟ کمیشن کے پیسے یہاں سے لاؤنڈر ہوتے تھے، کمیشن کے پیسے باہر جاتے تھے. اب تو بچے کو پتہ چل گیا نا کہ انہوں نے پیسے کیسے ٹھکانے لگائے. کمیشن کے پیسے یہاں پہ ملتے تھے، یہاں پہ ڈیفرنٹ اکاؤنٹس میں جاتے تھے، یہاں سے لاؤنڈر ہو کے باہر جاتے تھے، باہر سے یہ پیسے واپس ان کے اکاؤنٹس میں آ جاتے تھے. صرف مریم نواز نے جو ہے وہ کروڑوں روپیہ جو ہے وہ اپنے والد اور بھائی کی کمپنی سے ان کے نام کے اوپر آیا، کیونکہ مریم نواز کے بقول ان کی تو پاکستان میں کیا لنڈن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں تھی. نواز شریف کے نام کے اوپر اربوں روپے جو ہیں وہ لین دین ہوئے. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ پیسہ جو پیناما کی وجہ سے ہمارے سامنے آ گیا، یہ وہ پیسہ ہے شریف فیملی کا جس کا ہمیں پتہ چل گیا. ادروائز جو ان کے پاس اربوں روپیہ جو باہر پڑا ہوا ہے ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے. جو ان کے پیسے جرمنی میں کہا جا رہا ہے، جو ان کے پیسے اس وقت جو ہے وہ ٹرکی میں بہت بڑی انویسٹمنٹس کہا جا رہا ہے شریف فیملی کی، ان کا تو ہمیں نہیں پتہ. یہ تو صرف وہ پیسہ ہے جس کا ہمیں پتہ چل گیا. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی وقت آئے گا کہ پیناما جیسا کوئی اور جو کوئی شہر کا بچہ نکلے گا اور وہ باقی پراپرٹیز کا بھی ہمیں پتہ چل جائے گا. ہمیں ٹرکی میں ہونے والی منی لانڈرنگ کا پتہ چل جائے گا، ہمیں قطر میں ہونے والی منی لانڈرنگ کا پتہ چل جائے گا جس کا ہمیں ابھی نہیں پتہ، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے. دا کائنڈ آف منی جو شریف فیملی نے اور زرداری فیملی نے بنائی ہے وہ تو پاکستان کے لوگ تو تصور بھی نہیں کر سکتے. آج اگر پاکستان غریب ہے، آج اگر پاکستان کے لوگوں کے پاس جو ہے وہ مشکلات ہیں، ہمارے بجلی کے بل زیادہ ہیں، ہمارے تیل کے بل زیادہ ہیں، تو کیوں ہیں؟ کیونکہ ان دونوں فیملیز نے پاکستان سے اتنی بڑی لوٹ مار کی، اتنا پیسہ پاکستان سے باہر لے کے چلے گئے کہ یہاں پہ تو انہوں نے کچھ چھوڑنا ہی نہیں تھا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی کہ عمران خان جیسا آدمی جو ہے وہ سیاست میں کھڑا ہو گیا اور پاکستان میں کچھ بریکیں لگ گئیں، اور جس کی وجہ سے پاکستان میں کچھ حالات جو ہیں وہ بچ گئے. ادروائز تو انہوں نے پاکستان کو بالکل کوئی افریقہ کا تیسری درجے سے بھی نیچے لے جانا تھا. صاحب یہ بتائیں کہ نیب ترمیمی بل ایک بار پھر آج اسمبلی سے منظور ہوا ہے، کثرت رائے سے منظوری دے دیا. نیب 500 ملین سے کم کی کرپشن کیسز کی تحقیقات نہیں کر سکے گا. یہ سارا جو کرپشن کیسز کو بچانے کے لیے اتنا کچھ ہو رہا ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ تو کرپشن کیسز ہی تو مین فوکس ہے، کرپشن کیسز کے لیے ہی تو سب کچھ ہوا. یہ سارا اب جو اس نے کہا آپ کے سامنے خرم دستگیر نے، اس کے آپ کے بعد آپ نے کہا جاوید لطیف نے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ 100 ججز لگا دیں گے، جج آپ کے کیسز جو ہیں وہ روز سنیں گے، آپ تو بچ ہی نہیں سکتے. تو یہ سارا جو عمران خان کو نکالا کیوں گیا ہے؟ اس کا بنیادی مقصد ہی صرف کرپشن کیسز جو ہیں ان کو بچانا تھا، اس کے لیے کیا گیا. یہ بڑا سرپرائزنگ ہے کہ 8 سال میں یہ کیس چلتا رہا الیکشن کمیشن میں، اور آپ کہتے ہیں کہ ایک نوٹس بھی نہیں آپ کو دیا گیا سیکرٹری کو.
تو کیا آپ نے خود سے بھی کوشش نہیں کی کہ جو جس طرح معاملہ جا رہے تھے تو یہ ریکارڈ آپ خود ہی وہاں پیش کر دیں؟ ہمارے پاس تو ریکارڈ ہے نا، لیکن نوٹس کے بغیر آپ کیسے پیش کریں گے؟ آپ کو کہیں گے آپ ریکارڈ کریں گے تب آپ پیش جو ہے وہ کریں گے نا، اور ہم نے اسی لیے میڈیا کے سامنے کر دیا۔ خبروں میں ہم نے دیکھی کہ حکومت فوری طور پہ عمل درآمد کر رہی ہے اور نام ای سی ایل میں ڈال رہی ہے، اگر نام آتا ہے ای سی ایل میں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ حکومت بھی جائے گی اور ای سی ایل بھی جائے گی۔ حکومت تو انشاءاللہ ہم نے بھیجنے کی تیاری مکمل کر لی ہے، آخری صرف ہمارے ٹچ ہیں۔ ایک ڈیٹ ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ کس دن ہم حکومت کو یہ کہیں گے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، اور انشاءاللہ جلدی آپ دیکھیں گے کہ یہ حکومت اپنے گھٹنوں پہ ہوگی۔ یہ بتا دیں کہ کل آپ لوگ الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کرنے جا رہے ہیں، جب کل جو فیصلہ ہے اس کے بعد ایک بیان جاری ہوا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے کہ میری جان کو خطرہ ہے اور اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف ہوگی۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب کو اپنی عزت کا خطرہ نہیں ہے تو جان کا خطرہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ہم لوگ کون سا ٹیررسٹ ہیں؟ اگر ان کو عزت بے عزتی کی پرواہ نہیں ہے تو وہ فکر نہ کریں، باقی ان کو کوئی خطرہ نہیں۔ بتائیے گا کل جیسے 12 پریس کانفرنس ہوئی، 2-3 ہو چکی، شام تک مزید ہوں گی، لگ یہ رہا ہے کہ حکومتی اتحاد کی جانب سے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر اتنی پریس کانفرنسز دکھائی جائیں گی کہ عام آدمی سمجھے کہ شاید پی ٹی آئی نے چوری کر لی ہے، تو آپ کی طرف سے کوئی اسٹریٹجی نہیں؟ کل اسد عمر صاحب نے پریس کانفرنس ایک آپ نے کی، آپ عوام کو کیسے بتائیں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ عوام کو احمق تو بالکل بھی نہ سمجھیں۔ یہ جو لوگ ہیں نا، آپ کا خیال تھا کہ یہ جس طرح سے یہ اتنی احمقانہ حکمت عملی ہے، جس طرح انہوں نے کل یہ کیا کہ آپ نے جب ضمنی الیکشن ہو رہے تھے اس سے 2 دن پہلے تیل کی قیمتوں میں 3 روپے انہوں نے کمی کر کے سمجھا کہ عوام تو بیوقوف بن جائے گی۔ دیکھیں کبھی بھی آپ عام آدمی کو احمق نہ سمجھیں، نہ ہی عام آدمی اگر اتنا بیوقوف ہوتا اور انہوں نے ٹی وی کی خبروں کے اوپر جانا ہوتا تو ہماری تو جگہ ہی نہیں تھی سیاست میں۔ عام آدمی، فرق ہی یہ ہے پیپلز پارٹی، نون لیگ، جمعیت وغیرہ جو پی ڈی ایم کا ایک چونچوں کا مربع ہے اس میں اور پی ٹی آئی میں، ہم سمجھتے ہیں کہ جو عام آدمی ہے وہ صحیح تجزیہ کرتا ہے، عام آدمی جو ہے وہ عقل مند ہے اور وہ اس کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم عام آدمی کو بیوقوف بنا دیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کے لیے حکومت جو ہے سپریم کورٹ جا رہی ہے، ریفرنس دائر کیا جائے گا، کل بڑا سلام۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے۔ میری طرف سے آخری کوشچن، بہت اہم آپ نے بات کی ہے کہ ہم اعتماد کا ووٹ لینے کا کہتے ہیں کہ تیاری ہو رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اپنے اتحادیوں کا اعتماد کھو بیٹھی ہے؟ 172 لوگ پورے کریں، یا اتحادیوں کا اعتماد وہ کھو بیٹھے ہیں یا ہم نے کچھ اتحادیوں کا اعتماد پا لیا ہے؟ اتحادیوں نے اپنا رکھیں، دیکھتے ہیں اب یہ ساریاں گلاں دن دسنی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے الیکشن کمیشن کو سرٹیفکیٹ دیا تھا، حلف نامہ تو وہ ہوتا ہے جو شہباز شریف نے نواز شریف کے لیے دیا۔ اہم خبر آپ کو دیں گے، انٹر بینک 7 روپے 87 پیسے سستا ہو گیا ہے، 230 روپے 51 روپے پہ ٹریڈنگ چل رہی ہے۔ بینک ڈالر 233 روپے میں فروخت کریں، یہ کہنا ہے فورک ڈیلرز کا۔ انٹر بینک پر ڈالر 7 روپے 87 پیسے سستا ہو گیا ہے، 230 روپے 51 روپے پر ٹریڈنگ جاری ہے۔ بینک ڈالر 233 روپے میں فروخت کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ABNews.tv۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔